हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग की। पाकिस्तान में जो सैलाब इस वक्त आ चुका है, उसकी मद में जो मुतासरीन है, जो तबाही बर्बादी हो चुकी है, इसमें कसूरवार कौन है और इस वक्त सबको मिलकर यकजहती से क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पूरे पाकिस्तान को, इनके सिटीजन्स को, इस पर भी बात करेंगे और इनका कोई सॉल्यूशन भी है या नहीं, जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नबिहा अली खान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह के साथ। डॉक्टर नबिहा अली खान, सबसे पहले बात करते हैं फ्लड सिचुएशन की जो पाकिस्तान में है। जी। पहले पंजाब इसकी मद में आया, अब सिंध के इलाके भी जो है वो इसकी मद में आ चुके हैं। हम्म। नो डाउट ग्लोबल पॉलिटिक्स को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो इंडिया की तरफ से जो पानी छोड़ा गया, उसकी मद में पाकिस्तान भी आ गया है। जी। जानी नुकसान तो कहीं पे भी हो तो वो ज्यादती है और उसमें हम सब जो है उसकी मजम्मत करते हैं। इंडिया में जो नुकसान हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है सैलाब की वजह से, उसको आप किसका केटर करती हैं? आप तो खुद उस सोसाइटी का हिस्सा रह चुकी हैं जिसमें पानी आ चुका है। वो सोसाइटी दरिया में थी, पार्क व्यू की अगर हम बात करते हैं। पार्क जी। व्यू स्पेसिफिकली नहीं, और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं या और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग इलीगल तरीके से होशो हवास में खुद रह रहे थे दरिया के पास। तो जी। इसमें हुकूमत, सोसाइटी के मालिकान का इस हद तक इतना कसूर नहीं जितना लोगों का खुद भी है। आई जी, वुड बिल्कुल रादर से दैट। बिल्कुल तो ऐसे। आप जिस सोसाइटी में रह रही थी, आप एक टेम्पररी प्रॉपर्टी पर रह रही थी, जी। लेकिन जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टी ऑन की हुई थी और अगर वहाँ पे कोई तबाह बर्बादी हो चुकी है, पार्क व्यू की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ, तो क्या खाली सोसाइटीज़ के मालकान कसूरवार है या हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया? क्योंकि हुकूमत तो पहले दिन से 1947 से एक्शन नहीं ले रही सर्टन चीज़ों पर। या आप कहती हैं कि रूडा ने NOCs दिए या सामने वाला कहता है हमें मिले नहीं, एक दूसरे पे क्या ब्लेम कहते हैं, गेम कोल्ड चल वॉर रही है। चल रही है, ब्लेम हाँ। गेम चल रही है? हम्म। या आपको लगता है कि कुछ हद तक जो लोग प्रॉपर्टीज खरीद चुके हैं सर्टन सोसाइटीज में, स्पेशली पार्क व्यू की भी बात कर ले, उनका कसूर भी था या वो बिल्कुल भी कसूरवार नहीं थे? देखिए, ऐसा तो नहीं हम कह सकते। बात सिर्फ पार्क व्यू की ही नहीं है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हर हैं। जगह जो इसकी मद और में है। इस वक्त में तो पंजाब है, KPK है, हर तरफ पाकिस्तान में जो है वो सैलाब की सिचुएशन है। और ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई है भारत की तरफ से बाकायदा तौर पे। जैसे ही सिंतास मुआहदा ख़त्म होता है और उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, इंटरनेशनल रूल को तोड़ा जाता है, बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा जाता है, तो फिर उसमें ऐसी ही तबाहियाँ सामने आती हैं, ऐसी ही बर्बादियाँ सामने आती हैं जो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। फिर उसमें एक सोसाइटी की बात नहीं, सारी सोसाइटी की बात आ जाती है। पार्क व्यू सोसाइटी इसलिए हाईलाइट हो गई कि वहाँ मैं रिहाइश पजीर थी और अचानक से जैसे ही फ्लड आया है तो मैंने फ़ौरन से रिपोर्टिंग की है। मैंने बताया है कि यहाँ करंट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। मेरे खिलाफ साजिशें भी हुई, मेरे खिलाफ मीडिया भी मैनेज किया गया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो है वो देखेंगे। सूरत हाल ये नहीं थी कि प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है या किसकी नहीं, रहता कौन है, उसकी चीज़ें पड़ी हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, मैटर ये करता है। करंट सिचुएशन में अगर पानी आ जाता है तो बच्चे किसके बहेंगे, खुदा ना खास्ता, ये उसकी चीज़ें किसकी बर्बाद होंगी, सवाल ये उठता है। तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और मैंने आस पड़ोस की जितनी भी सोसाइटियाँ थी, थीम पार्क को जो है वो कवर किया मैंने। थीम पार्क में जितने मुतासरीन सैलाब थे, वो जहाँ बैठे हुए थे वहाँ मैं गई, उनसे बात की है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ी ख़वातीन, इवन वहाँ पर जो है वो प्रेग्नेंट ख़वातीन, इस सिचुएशन में भी जो है वो लोग खैमे में खैमा बस्ती लगाई हुई है वहाँ पे और इंडिपेंडेंटली लगाई हुई है। इंडिविजुअल हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ जो है वो वहाँ पर अभी नहीं पहुँची इमदाद। मैंने वहाँ पे वीडियोज़ की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से जो है वो रिक्वेस्ट की है कि कम से कम थीम पार्क के मुतासरीन के हवाले से जो है वो लाजमी काम करें, इनको ज़रूर जो है वो अकोमोडेट करें। वो बहुत बुरी हालत में जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी इतनी बुरी हालत है कि ख़वातीन, देखें, ख़वातीन के साथ 100 मसाइल होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। वहाँ पे मर्द हज़रात जो है वो उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के मर्द हज़रात जो है वो उनको वहाँ पर जो है वो चारपाई, खाने की चीज़ें, कपड़े, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। औरतों की इज़्ज़त सबसे पहले होती है और औरतों की इज़्ज़त का ख़्याल भी सबसे पहले है। और जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये फरमाती हैं कि मैं जो है वो रेड लाइन है मेरी औरतें, जब वो ये कहती हैं तो उनको चाहिए कि वो यहाँ कम से कम जो ये औरतों के साथ जो ये मामलात हो रहे हैं, जिस तरह वो खैमा बस्ती में बैठी हैं, उनको ज़रूर रेस्क्यू करें। और मेरी ठीक। वीडियो करने का मकसद भी यही था कि ये वज़ीर आला तक बात पहुँचे और इनको रेस्क्यू किया जाए। कम से कम कोई मशीनरी लगाई जाए थीम पार्क में, जो इनके घरों से सफाई करवाई जाए, वो पानी निकालने की कोशिश की जाए। मैं समझती हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, बट अगर हुकूमत ये इनिशिएटिव ले ले तो ये काम जो है वो दिनों में हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपके पॉडकास्ट से,
حکومت سے کہ لازمی کام کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ارد گرد کی دریا کے پاس جو سوسائٹی ہیں جنہوں نے ان کو NOCs جاری کی ہیں انہیں سوچنا تو چاہیے تھا، اور جو وہاں گھر لے رہے تھے انہیں بھی سوچنا چاہیے تھا. تو پھر یہاں پہ بات کرتے ہیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے، میں آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کرتی ہوں کہ آپ ایک عوام کی آواز ہے اور آپ خود بھی اس آفت کا حصہ ہے. جی بالکل. اور اس سوسائٹی کا حصہ ہے جہاں پہ پانی آیا ہے، جی چاہے وہ سوسائٹی پارک بھی ہو یا کوئی XYZ ہے. جی بالکل. لیکن اب جو ٹاپک جو مین سبجیکٹ ہے وہ اگین وہی ہے کہ آپ دیکھیں انڈیا، آپ نے معاہدے کی بات کی. جی پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ انڈیا پانی بند نہ کر دے، وہ آل دو انٹرنیشنل ٹریٹی کو جو ہے وائلیٹ کر رہا تھا، پھر وہاں پہ ایک بات جو ہے رکی جا کر جی اب پانی چھوڑنا پڑا، مانسون وہاں پہ شروع ہو گیا. وہاں پر اگر مانسون زیادہ طوفانی بارشیں اگر انڈیا میں ہوتی ہے تو یہاں پہ رسک اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا جو چلا کہ جاتا ہے. پریڈکشنز آلریڈی ہے جی 3rd 4th 5th اور 6 سپٹمبر کو اور مزید جو ہے وہ بارشیں یا سیلاب یہاں پر آ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہاں پہ دریائے راوی کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں، کہ جن لوگوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے بستیاں بنائی ہوئی ہیں، یا جو لوگ نوئنگلی اور ان نوئنگلی پراپرٹیز خرید کر کہ اگر سستی مل رہی ہے یا چلے ان کو فری میں مل رہی ہے یا جی. چلے ان کو جس سے بھی مل رہی ہے، اگر انہوں نے دریا کے اوپر لیے تو یہ بات میرے خیال سے ایک انسان کو خود بھی خطرے دیکھنی میں چاہیے. دیکھیں خطرہ تو موجود ہے نا زندگی کا. ڈاکٹر نبیہ، خطرہ اپس اینڈ ہاں ڈاؤنس اور پروز اینڈ کونس ہر چیز کے ہیں. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو 2 پروڈکٹس بیچے جا رہے ہیں، ایک پروڈکٹ آپ کو سستا جو ہے اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، دوسرے کی آپ کو بالکل. مہنگی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. آپ سستا کیوں مل رہا ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ ہاں. سستا ہے کیوں. اچھا میں آپ کو ایک دوسری بات بتا دوں، یہ دریا کے پاس جو سوسائٹیز ہیں اتنی سستی نہیں ہے. نہیں سستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں. لیکن سرٹن پوش ایریاز یا سرٹن ایریاز وہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں، ادھر جی. تک پانی تو نہیں آیا لیکن ہاں. انہوں نے کمپرومائز نہیں کی اپنی کوالٹی آف جی لائف. بالکل اگر ایسے. آپ کو سرٹن سوسائٹیز آج بھی کلیم کرتی ہیں کہ آپ زمینیں لیں، وہ تو کریں گی، کل پھر 4 سوسائٹیز جو ہے دریا کے پاس شاید بن جائے. ایسے. یہ ساری زندگی چلتا رہے گا، برائی نہیں روک سکتے. 2-3 ہفتے پہلے حکومت نے کیا کہا تھا، 6000 پلس کچھ سوسائٹیز ہیں جو کہ انلیگل ہے. چلے حکومت نے اس پوائنٹ پر آ کر ہائی لائٹ تو کیا. آئی اپریشیٹ دیٹ جی آئیڈیا اینڈ بالکل وی آل بالکل اپریشیٹ بالکل. بینگ آن ون آپ سیم کے پیج. پاکستان میں چلے وہاں تک زرعی تو بات آئی، زمین جو ہے وہ اس وقت اس کو کنورٹ کر کے انلیگل بنایا جا سوسائٹیز رہا کے ہے. پاس موجود ہے، ٹرو اور یہ ساری زرعی زمین جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے جی. اس وقت، اور زرعی زمین کو ختم کر کے وہاں پہ سوسائٹیز کاٹی جا رہی ہیں. یہ تو چل رہا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم ہے اور کچھ جی. ایسی چیزیں جو ہمیں شاید ابھی بالکل معلوم کیونکہ نہیں ہے میں اور ایک جو کچھ دیر تک انویسٹیگیٹو سامنے جرنلسٹ آئیں ہوں، گی. میرے پاس بہت سارے ذرائع کے ذریعے خبریں آتی آپ ہیں، پھر ضرور میرا بتائیں. پروگرام بھی چلتا ٹھیک، ہے پورا سچ، تو ہم اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں. رائٹ. تو یہاں پر تو جو ہے وہ جو کشمیری بہن بھائیوں کی زمین ہے اس پر بھی جو ہے وہ قبضہ مافیا کا قبضہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ معاملات اس طرح کے جو ہے وہاں پہ چل رہے ہیں. وہ بھی میں نے پروگرام کیا ہے پورا سچ، اس پہ پورا پراپر پروگرام کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو دریا کے پاس جو سوسائٹیز جو موجود ہیں یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کاٹی گئی ہیں، ان کو کیسے NOCs جاری کیے گئے، کہاں تک یہ اپرووڈ ہیں، کہاں تک نہیں. میرے پاس ساری ریسرچ آپ یہ دیکھیے اور ساری NOCs جاری ڈیٹیلز ہو گئے، موجود ہیں. سوسائٹیز کٹ گئی، جی برائی آ گئی. اگر بالکل آپ لوگ کو لگتا ہے کہ وہ انلیگل ہے، obviously they are because دریا بالکل کے اوپر آپ ایگزیکٹلی ایک حصہ لے رہی ہیں، بنا ہی نہیں رہائش سکتے. بنا رہی ہیں. بالکل. آپ ایک انسان سانس لیتا ہے، ہاں پانی میں جا کے تو سانس نہیں لے سکتا نا، جی ہمارا ظاہر پانی ہے. سے تو تعلق اچھا نہیں ہے. اور پانی والے علاقے میں نا ارد گرد میں آکسیجن کی ویسے ہی کمی ہو جاتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ نمی ہوتی ہے بھاپ اس ہوتا ہے، ایریا میں. نمی ٹرو، ہوتی ہے، وہاں تو پہ وہ آپ گھر کی جو ہوتے ہیں نا وہ ویسے ہی آپ کا وہاں پر جو ہے وہ سانس کریڈیبلٹی نہیں گھٹتا ہے. ہوتی. ہاں یعنی کہ آپ در و دیوار جتنے مرضی حسین اور خوبصورت بنا لیں، جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، بٹ آپ کو آکسیجن نمی کی سے کمی چیزیں وہاں پہ خراب ہوتی ہیں، آپ کے نمی سے الیکٹرانکس بھی چیزیں. خراب ہوتی ہیں. لیکن بالکل دیکھیے ڈاکٹر بالکل. نبیہ، اگر یہ انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہے اور ہاں آپ تو چلے ٹیمپریری رہ رہی تھی نا، جی ٹیمپریری ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ کبھی بھی کسی وقت کہیں سے بھی موو کر سکتا ہے جی اور بالکل. کہیں اور بھی موو کر سکتا ہے. جی لیکن آپ دیکھیں جو باقی لوگوں نے لی، جو کلیم کرے، ان کی بات بالکل بجائے. اٹ کوڈ ہیو بین اس ایز ویل. ایگزیکٹلی. لیکن آپ یہ دیکھیے ایک بندہ یا ایک عام انسان، رسپیکٹیبل ایک فیملی جب ایک پراپرٹی لے رہی ہے، وہ ایٹ لیسٹ یہ تو چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ وہ جہاں پہ لے رہی ہے وہ پائیدار ہے جگہ یا نہیں. بیکاز نان ریفنڈیبل پالیسی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز خرید لی ہے جس کو آپ دوبارہ کلیم نہیں کر سکتے، وہاں پہ آفت آ گئی ہے، یو کینٹ گو ٹو دی آپ پاسٹ میں، یو کینٹ انڈو پاسٹ. آپ دوبارہ جا کے کلیم نہیں کر سکتے کچھ سرٹن ایشوز، جی کچھ بالکل سرٹن چیزیں آپ کلیم نہیں کر سکتے جو کہ نیچرل فینومینا کی مد میں ہے. بالکل ایسے. دس از اے نیچرل فینومینا. لیکن اب یہ دریا کے اوپر بنی ہوئی سوسائٹیز، شہریوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے خریدی کیوں، انہوں نے لی کیوں. بالکل. ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، شاید ہم بھی اس کا حصہ ہیں. نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کل کو یہاں تک پانی آ جائے جہاں ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہمیں پہلے پڑھے لکھے ہو کر خود اس چیز کو بھی کاپ اپ کرنا ہے کہ ہم نے اس سچویشن کو کیسے بیلنس کرنا ہے، بالکل کس طرح سے نکلنا ہے. بلیم گیم تو چلتی رہے گی، ایسے ہی وہ تو میرے خیال سے 1947 سے پہلے بھی چل رہی تھی. جی بالکل اور ایسے. ہر حکومت جب تک آئی ہے ان کو ہم نے کچھ نہ کچھ انیشیٹوز کی ریکویسٹ بھی کی ہے، اور معاملات ابھی تک یہاں پر ہیں کہ ابھی بھی آپ نے شاید اس پوڈ کاسٹ میں ایک اور انیشیٹو کی ریکویسٹ کی ہے
جو امید ہے پوری ہو یا شاید نہ ہو. ایک نئی دیکھیے حکومت ہے, پورا اس سے تو ہم کر ہونا رہے ہو. چاہیے نا. So دیکھیں یہ تو ایک بہت آن ساری گوئنگ چیزیں, پروسیس ہے. ہاں یہ تو ہے. اب آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر نبیہہ, جب دوبارہ بات کرتے ہیں, آپ نے ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا جس میں آپ نے بتایا کہ پانی آ چکا ہے. شاید ابھی بھی ان ایریاز میں پانی ہو جو کہ اوورسیز بلاک کہلاتے ہیں پارک ویو بالکل کے. صحیح بات. آئی ڈونٹ نو آئدر اٹ سلوپی ہے یا کس طرح سے ہے مینجمنٹ یا اسٹرکچر ڈائیگرام. آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا پانی آ گیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا حق ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ نہیں تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جو دوسری وہاں پہ جانب آپ نے رہائشی ایک ویڈیو رہتے ہیں لگائی جس سے بالکل پانی جو نہیں تھا, سچویشن تھی. لوگوں نے کلیم کیا کہ شاید آپ نے اپنا بیان بدلا ہے, پانی نہیں ہے, ایک رات تھا اگلی رات نہیں ہے, تو ایسے کیسے ہیومنلی پاسبل ہے. یہ چیز پلیز کلیئر کر دیں کہ کیا پانی وہاں پر ایویکویٹ ہوا ہے یا 2 دن پانی وہاں پہ موجود رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے صرف اپنی, جب پانی کلیئر ہوا ہے تیسرے دن, تو میں نے اپنی گلی کا جو ہے وہ ان کو سیٹ اپ دکھایا کہ دیکھیں جی پارک ویو نے اپنی مشینری لگا کر جو ہے وہ پانی کو کس طریقے سے جو ہے وہ سک کیا ہے, اور سارا پانی جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. جینوئن بات تھی. ہاں جینوئن بات تھی, بالکل رپورٹنگ ہے نا. آپ کو تو نیوٹرل ہو کے رپورٹنگ کرنی ہے, آپ کو کسی کا سائڈ لینی یا کسی کی اچھائی یا برائی تو نہیں دکھانی, جو حقیقت ہے وہ دکھانی ہے. یہ فیکٹس تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے فیکٹس ہیں بیسڈ آن دا لاجک آف ایویڈینس. ایگزیکٹلی. اب آپ یہ چیز بھی کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے, شیور, لیکن اب آپ یہ چیز بھی میک شیور کر دیں اور کلیئر کر دیں کہ جو اسٹیٹمنٹس ہم کہہ سکتے کہ روٹیٹ ہو رہی ہے, افواہیں ہیں شاید کہ آپ نے یا کوئی برائب ہوئی پارٹی کی جانب سے, یا کوئی ایسی ویسی باتیں ہوئیں, یا آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ بدل دی, تو اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ اگر میں نے اپنی پانی ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ پانی بدلی. ختم بھی ہو سکتا ہے. ہاں دیکھیں, میں نے نہ اپنی اسٹیٹمنٹ بدلی ہے, نہ میں نے اپنی کوئی چیز بدلی ہے. میں آج بھی اپنی ہر بات پر قائم ہوں. جو رپورٹنگ میں نے کی ہے اس کی ایک ویڈیو میرے جو ہے وہ آفیشیل چینلز پہ لگی ہوئی ہے, وہ وہاں سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وائرل بھی ہوئی ہیں فوٹیجز ساری. اگر ان کی انتظامیہ نے آ کے میرے ساتھ کام کیا ہے تو میں نے وہ فوٹیجز بھی جو ہے وہ آن ایئر کی ہیں. میری انتظامیہ کے ساتھ تو کوئی لڑائی ہے نہیں, پہلی بات. پانی کلیئر ہوا آپ کے گھر کے ارد گرد یا اس ایریا سرٹن سے؟ دیکھیں آپ میرے کی خالی گھر گلی کے سے تو پاس پانی نہیں جا سکتا نا, دیکھیں ناٹ پاسبل. ہاں دیکھیں جو میری گلی میں پانی اتنا نہیں اس آیا ایریا جتنا سے اس سے پیچھے پانی تھا. تو وہ تو زیادہ قریب ہوگی نا دریا کے, تو وہ تو وہیں پر آیا ہوگا. یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ڈسٹینس کتنا ہے دریا سے, اور پانی کتنے لیول تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. اگر جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ کیوسک تک جو ہے وہ پانی آتا ہے, تو پھر وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ ریلا جو ہے وہ 1 لاکھ سے بھی اوپر کتنا زیادہ بن جاتا ہے. تو وہ پانی پھر بھی ایک لیول یا ایک جو ہے وہ کلومیٹر تک کچھ جگہ تک جا سکتا ہے. آپ کے ایریا سے, یا چلے میرے ایریا سے تو کلیئر ہے پانی, جی ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو چکا ہے, کلیئر ہو چکے. تو ہم یہ کہہ لیکن سکتے پیچھے ہیں ابھی بھی واقعی کہ جو اب ہے وہ انہوں نے, پانی ان ہے. کی انتظامیہ نے پارک ویو کی کچھ حد تک پلاٹینیم فیسیلیٹیٹ بلاک کی ہے ہو گیا, اپنے لوگوں ڈائمنڈ کو, بلاک ہو گیا, رائٹ. یا پیچھے بلاک ہو گیا, تو وہاں پر جو ہے وہ پانی ابھی بھی موجود ہے. وہ تو آہستہ آہستہ ہی جائے گا, ظاہر ٹائم لگتا ہے, وہ تو بالکل جائے گا, ایسے ہی ہے. دھوپ نکلے گی کچھ وہاں سے کچھ جس طرح بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں, آپ یہ چیز تو نہیں, یو کین ڈینائی دا فیکٹ, انتظامیہ نے ٹو سم ایکسٹینٹ دے ہیو فیسیلیٹیٹڈ. میری ویڈیو وائرل ہونے میں, جیسے ہی میری ویڈیو وائرل ہوتی ہے ویسے ہی پارک ویو کی انتظامیہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, ویسے ہی وہاں پہ کام شروع ہوتا ہے. بالکل, آپ اس کی اور رہائشی ہیں, انہوں نے ان کا حق کام بنتا شروع ہے. کیا, یہ اپریشیٹنگ بات ہے, ظاہر ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز پہ کہ انہوں نے کام شروع کیا. وہ نہ کام شروع کرتے تو اب تک پانی وہاں پہ جمع رہتا. سرٹن یونیورسٹی کی طالبہ کوئی انٹرویو لگاتی ہے, ہاں تو وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ تو ہائی لائٹ ہوں گی نا کہ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے, بالکل, بچی کیوں کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کری ہے, سب ٹھیک ہے. تو اچھا, میں نے جب جو سچویشن تھی نا, میں نے آن سچویشن یعنی سچویشن کے مطابق میں نے جو ہے وہ ویڈیو سے اپڈیٹ کی ہیں. لوگوں نے یہ بھی کہا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, شاید ان کی کوئی مکمکا ہو گئی, کوئی ڈیل ہو گئی پارکیوں کے ساتھ. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نو وے, بالکل بھی کچھ نہیں آیا. لیکن اب صورتحال جینوئن میں نے جو رپورٹنگ کی ہے ہو رہی ہے, جی بالکل, پارک ویو کی جانب اور سے. صرف پارک ویو کی نہیں, میں نے تھیم پارک کی بھی کی ہے, باقی جانب بھی ہو رہا ہوگا. لیکن یہ لوگوں کو پلیز خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا, آپ یہ دریا سوشل کے میڈیا اوپر نے گھر ایک بنانے ایسا کی پلیٹ خواہش فارم ہے, مت رکھیں. ہاں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ نا انڈیویجول اپنی مرضی سے تھمبنیل لگا کے اپنی مرضی سے بیٹھ کے ویلاگ کر دیتے ہیں. پتہ انہیں کچھ ہوتا نہیں ہے, صورتحال کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا. جو بندہ اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کی کیا سچویشن ہے ان کو کک پتہ نہیں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے جو یوٹیوبرز اور چھوٹے چھوٹے یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں, ان کو پکڑ کے 5-5 ہزار روپیہ جو ہے وہ ان کو دے کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ 5,000 روپیہ جو ہے وہ لے کے کہو کہ میں پریزیڈنٹ ہوں, 5,000 روپیہ لے کے کہو کہ میں کنگ ہوں. یہ وہ والا حساب کتاب جو ہے انہوں نے لگایا ہوا, سوشل میڈیا کو انہوں نے بازار بنایا ہوا ہے, اور اس بازار میں سیل لگائی ہوئی ہے. اس سیل میں جو ہے وہ یہ جو ان کا بکتا ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اور آج کل ان کے ڈاکٹر نبیہہ علی خان بھی کری ہے, تو وہ میری تصویریں لگا کے اور میرے خلاف پروپیگنڈے کرنے انہوں نے شروع کیے ہیں, میرے خلاف جو ہے وہ سازشیں شروع کی ہوئی ہیں. اب میرے خلاف سیلاب کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, مجھے تو لگتا ہے ہر گھر میں صرف ڈاکٹر نبیہہ آئی ہوئی ہے.
بھائی میرے پہ جو ہے وہ کرٹیسزم کرنے کی بجائے جو جا کے سیلاب زدگان کی مدد کرو, وہاں جا کے ویڈیو بناؤ, ان کی خدمت کرو, ان کے لیے آواز اٹھاؤ. کہ تمہیں ایک ڈاکٹر نبیہہ نظر آ رہی ہے کہ پارک ویو سوسائٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اس نے ویڈیو کر دی ہے, تو اب اس کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جاؤ, اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنا شروع کر دو. دیکھیے آپ میری بات سنیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آن جنرل بیس, آپ ٹیمپرری رہ رہی تھی وہاں پہ, جی آپ موو کر سکتی ہے, میں 7 سال سے رہ رہی ہوں وہاں پہ. ضرور, لیکن جی. دیکھیے آپ آرام سے موو کر سکتی ہے کسی بھی رات, کسی بھی گھنٹے, کسی بھی سیکنڈ, جب آپ کا دل چاہے گا. نہیں ایسے نہیں آپ وہاں سے لیکن موو کر سکتے. میں آپ کو کمپیریزن ہاں. بتا رہی ہوں باقی لوگوں کا جنہوں جی. نے وہاں پہ پراپرٹیز خریدی ہوئی ہے. جی اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی ہوتی تو شاید آپ اتنا تو دیکھتی نا کہ وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ اسی ہے. لیے میں نے پراپرٹی نہیں خریدی نا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہاں. آپ بچ گئی. تو آپ سوسائٹی کے مالکان کو تو نہیں شکوا کر سکتی نا, ٹو سم ایکسٹینٹ. شہریوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر اپنی بھاری رقم, لوگ بہت سمارٹ ہیں آج کل کے زمانے میں, ہم کوئی کسی نے چیز اپنے بناتے جیب ہیں سے نا, 10 روپے بھی یہ نکالنے ہم ہو, دے دیکھیں تھنک ٹوائس. یہ So ٹیبل if you are یہاں buying a رکھی ہے نا, property, یہ ٹیبل اور یہ چیئر یہاں پر رکھی ہے, اگر یہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی تو آپ اسے چینج کر دیں گی کہ آپ اس کو یہیں پہ رکھیں گی. ڈپینڈ آن انتظامیہ کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کمفرٹ زون دیتے ہیں یا دیکھیے نہیں آپ کسی دیتے. فلائٹ کی ٹکٹس لیتے ہیں تو آپ اکثر اس کسی کے بھی نیچے لکھا ہوتا ہے نان آرگنائزیشن میں فنڈیبل انتظامیہ کا بڑا اہم پالیسی ہے. کردار ہوتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن میں انتظامیہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک انتظامیہ کوئی پراپرٹی غفلت خرید کرتی لی ہے ہے, ڈاکٹر نبیہہ, دیکھیں انتظامیہ غفلت کیا کرتی ہے, غفلت کر سکتی ہے, ایک دیکھیں دریا. انتظامیہ دیکھیں عوام کی انتظامیہ, بھی, عوام کی بھی روڈا غلطی کہتے ہے, ہیں, بالکل غلطی ہے. روڈا مینجمنٹ کہتی ہاں. ہے کہ ہم نے این او سیز جاری نہیں کیے, سوسائٹیز کہتی ہے ہمیں این او سیز ملے تو ہم یہاں تک پہنچیں گے. جی بالکل کہتے چلے, اب ایک ٹسل ان دونوں آرگنائزیشنز کے درمیان ہے, ایک ہاں. ٹسل ہم کرتے ہیں شہریوں کے, کہ شہریوں سے بھی تو پوچھ لینا کوئی کہ شہریوں نے پھر وہاں پہ زمینیں کیوں دیکھیں لی. انڈیویجول کی اپنی آپ سوچ ہے, پلیز, لوگوں نے اور جس تو طرح پھر جو آپ اپنی سوچ کے جو ہے کسی پہ وہ نہیں یہ ڈال سوسائٹی سکتے, لی ہے, یہ آپ کو سب تو کو یہ ان دیکھنا کی ہوگا. اپنی بھی سوچ ہے. لیکن دیکھیے جتنا یہ چیز آپ کو نقصان انڈرسٹینڈ کرنی دیکھیں ہوگی, ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے, ہر بندے کا ایک ٹرسٹ لیول ہمیں ہوتا ہے نا. پریکٹیکل اپروچ رکھنی پڑے گی, ہاں ہم بلیم ایک گیم نہیں ٹرسٹ کر لیول سکتے. ہوتا ہے, عوام کی بھی غلطی ہے, وہ انتظامیہ لوگ کی کیوں بھی نہیں شور غلطی مچا ہے. رہے جو کسی اور علاقوں میں رہتے ہیں, میں ان کا نام, ان علاقوں کا نام نہیں لینا چاہتی, وہاں پہ پانی کیوں نہیں آیا؟ صرف آئی تھنک بادامی باغ تک پانی آیا ہے, باقیوں میں نہیں آیا. ورنہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم پورا لاہور اٹھ کے کہہ رہا ہوتا پانی, ہم دریا اچھا پہ لاہور رہتے کا ہیں. ایک مخصوص حصے میں پانی نہیں آیا, باقی تو میرا خیال ہے بہت ساری جگہوں پہ شادرہ آپ نے دیکھا, اس کے شادرہ بعد تو جب وہ دیکھا نا شادرہ وہ کے تو بارے میں تو یہ بات نہر کہی کے جا قریب رہی ہے. ہے کہ وہ آدھا حصہ ہی اس کا دریا پہ بھرا جی ہوا ہے, بالکل دیٹس بالکل کمپلیٹلی بالکل ایسے ہی انلیگل. ہے, وہ تو بہت زیادہ وہاں نقصان ہوا دس لوگوں از کا, سم تھنگ یو کانٹ اور آس ہیلپ پڑوس اٹ. کے جتنے بھی گاؤں تھے وہ بہت زیادہ متاثر وہ ہوئے. گاؤں وہاں پہ تھے ہی کیوں؟ ہاں بالکل. آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں کے پیپل آر اچھا اسمارٹ, دیکھیں دے بات پھر شوڈ وہیں نو آ اٹ. جاتی ہے نا کہ دیکھیں انتظامیہ, حکومتیں, آپ اس کی جو حکومتوں کی ہے بات وہ کر رہی ہیں, نہیں, اس میں وقت پاکستان نا پھر سب سے پہلا آپ ڈیولپڈ جب کنٹری ہوتا دریا کے اگر قریب جو حکومتوں ہے نے وہ لوگوں کو وہ رہنے سب کی کچھ جگہ کر لیا ہوتا دیتے ہیں جو نا, حکومتیں دیکھیں کر رہی ہیں. پرمیشنز ہوتی ہیں نا, لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں. پھر تو حکومت کو یہ بھی ہاں پتا تھا کہ پانی کا ریلا آنے والا ہے, بالکل, تباہی سب آنے کو والی پتا ہے, پھر تھا, تو میرے خیال سب کو سے پتا ہم تھا, اس نوبت تک ہی نہ آتے کہ ہم گلے سب کو شکوے کر رہے پتا تھا. ہوتے. میں یہ کہتی ہوں کہ پہلے سے ہی تو بند اپنی باندھنے مدد آپ والا چاہیے, حساب اپنی بھی ہے, مدد آپ تحت بندہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ کریں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری اتنی سینس کام کرنی چاہیے کہ ہم جس جگہ پر اپنی پراپرٹی خرید رہے ہیں اس پراپرٹی کی True. اگلی قیمت کیا ہوگی, اور اس پراپرٹی کو لینے میں نقصانات اور فائدے کیا ہوں اب گے. آپ نے یہاں پہ دیکھیں بات ہر کی ہے چیز نا, کے فائدے اور نقصان ساتھ ساتھ چلتا آپ ہے. بالکل بات ٹھیک جی کری بالکل. ڈاکٹر نبیہہ. اب جیسے ریڈ کلر کار ہاں لوگ بہت کم خریدتے کیونکہ ریڈ کلر ری سیل نہیں ہوتا, جی بلیک یا وائٹ یا میٹیلک گرے سیل میں ہی چلے نہیں کی جاتے ہے. ہیں. تو یہ ہاں دیکھیں نا سائیکی ہے نا, ہاں آپ یہ میرا پوائنٹ انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں. بالکل اب بالکل, ریڈ کار لوگوں کو آپ سوچنا تو یہ چاہیے. دیکھیں لوگوں کو ہاں ہم لوگ کسی کا وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, وی ہیو ٹو تھنک پریکٹیکلی ایگزیکٹلی. کہ آپ ریڈ کلر کار آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو پتہ ہے اس کی ریسیل نہیں ہے, آپ گھر لے کر آئیں, گلی کا چکر لگا کر آئیں, واپس گھر آ جائیں, ایسے ہی ہے. آپ کی کار ریسیل ہوگی, پیسے آپ کے گھر جائیں گے, آپ کو ویلیو آپ کی دیکھنا کار ڈی پڑے گا ویلیو کہ ہوگی. مارکیٹ کس چیز کی ہے. رائٹ, سو یو ہیو ٹو بی کاشیس ایگزیکٹلی, اباؤٹ ہمیں اٹ بھی نا, دیکھنا پڑے یو گا. ہیو ٹو اصل بی, میں نو ہماری ون از پشنگ ٹو ا عوام, پوائنٹ کہ بالکل آپ عوام کے اپنی مسائل. پراپرٹیز دریا پہ لیں. ہاں آپ کو ابھی فلڈ سچویشن ٹھیک ہوگی, اگلے 1 مہینے بعد چیزیں چینج ہوگی, مائنڈ تو سیٹ اگلے ڈائیورٹ ہوگا, سال تو دیکھیں 6 اس سے اگلے سوسائٹیز سال اور کھلیں گی. ہاں آپ میری بات سنیں, 6 سوسائٹیز اور آ جائیں گی, پتہ نہیں اور کون سے نئے دریاؤں پہ آ جائیں گی. شہری پھر واپس زمینیں لیں اس لالچ سے کہ واپس زمینیں سستی ہیں یا ہمیں ہمارا ایز ملتا ہے. سو دے ہیو ٹو میرا تھنک خیال ہے اب دس لوگوں از کو کافی اویئرنیس آ اب چکی ہے, آ اور جانی لوگ چاہیے. ہاں, اور لوگ دیکھیں اس طرح کی لوگوں کوئی کو جب انیشیٹو نہیں لیں گے. تک لوگوں کو آ جانی چاہیے اب اویئرنیس. ہاں کلائمیٹ چینج پہ بہت سیشنز اویئرنیس ہو رہے آئے گی تھے لوگ. گلوبلی, سو دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دوسروں پہ دیکھیں ڈالنے سے اگر پہلے آپ اپنے آپ کو بھی ٹھیک اتنا کر لیں. نقصان لوگوں کا جو ہے وہ اب دیکھ کر بھی لوگوں کو عقل نہ آئے تو پھر لوگ خود ہی ذمہ دار ہیں. دیکھیں پلیز خود ذمہ یہ دار پوائنٹ انڈرسٹینڈ کریں, بالکل. بلیم گیم سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کر لیں, کہ پالش لوگوں کر کا لیں. بالکل ذمہ داری ہے, لیکن پھر لوگ کیا کریں, لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. نہیں, دے ہیو آپشنس, کہاں دے آپشن ہے ان شوڈ کے کریٹ پاس. آپشنس. نہیں دیر دیکھیں ہمیشہ آپشنز ہوتی ہیں, ہر آپ بندے وہی کا دیکھتے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کے ہر پاس بندہ ہمیشہ سے اپنے آپشنز کھلی گھر ہوئی کی ہیں. جو ہے وہ اس وقت دوڑ میں ہے کہ ہم دیکھیے اپنا گھر کیا بنا لیں, آپ نہیں تو لیکن دریا ہمیں پہ یہ بنانے سوچنا اپنے گھر. ہوگا کہ ہمیں اپنا گھر کہاں
کہاں بنانا ہے. ڈاکٹر یہی میرا نبیہہ، اگلا جملہ آپ ہے. کے گھر دریا پہ تو یہی نہیں میرا بنا رہے اگلا نا؟ جملہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اپنا گھر کہاں پہ موجود ہے. دیکھیے وہ لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے بالکل. نہیں لیے دریا پہ گھر. ہاں ہم ایک مثال لے لیتے ہیں
ایک نہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اپروو جو سوسائٹیز ہوتی ہیں نا ان کا پتہ ہوتا ہے ساری کہ دریا approved بھی سے ہوتی جو ہیں. ہے وہ کتنی دور ہے. دیکھیں ان کا آپ سارا ایک میئرمنٹ ہوتی ہے. نہیں پارکیوں میں سارے میں تو پانی نہیں نہ آیا, میں آپ کو کیا اگلے کہہ رہی والے ہوں, جو بلاکس میں تھے آپ کو وہ یہی تو کلیئر رہے نا. جی اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک دریا کی جو ہے وہ ایکسیس نہیں تھی, یا اگر وہاں پہ پانی آتا بھی تو لوگوں کا اتنا نقصان نہیں تھا, کیونکہ وہ دریا کی زمین جو ہے وہ پیچھے کی سائڈ پر جو ہے وہ دریا لگتا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ بند ٹوٹا ہے. بند انہوں نے باندھ دیا تھا لیکن ٹوٹا ہے تو پانی اندر آیا ہے. اور بند جو ہے پانی کا فلو دیکھیں آپ نہیں روک سکتے, پانی سے آپ بالکل بھی, میں سمجھتی ہوں کہ یا پانی تو اپنا ہم راستہ خود مرمیڈس بنا بن لیتا جائیں ہے. تو پھر ہم پانی میں رہ سکتے ہیں. بالکل, انسان جو ہے وہ پانی سے مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ پانی یہ بڑی دیکھیں جو ہے وہ, جہاں پانی آپ کے لیے بہت نرم ہے وہیں پانی آپ کے لیے جو ہے وہ چٹانوں کو بھی چیر دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ پانی تو کی ہر کسی کو خود بھی سوچنا چاہیے خود نا. سوچنا. دیکھیے آپ نے اپروو کی بات کی, ساری سوسائٹیز اپروو ہوتی تو لوگ خریدتے ہیں. ہاں سوئل ٹیسٹنگ, LD اپرووڈ, NOC اپرووڈ, ریزیڈینشیل آپ 2.5 لاکھ کریں, 2.5 لاکھ آپ پے کریں, یہ آپ کا گھر بن جائے گا. سو دس از ہاؤ سارے کوئی اٹ ایکسٹرا گوز, چارجز ہوتے ہیں. دس از ہاؤ ہاں the marketing goes, اور اس آپ طرح لوگ ہی کنونس ہوتے ہیں. بالکل ایسے سو ہی. now you have to make sure کہ if you get convinced تو وہ صحیح اچھا یہ پروڈکٹ دیکھیں بھی ہے یا نہیں آپ کے لوگوں سامنے. کو سوچنا پڑے گا کہ انہیں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے کن دریاؤں جگہوں پہ پر نہیں لینے. دریاؤں پہ تو ضرورت ہی نہیں ہے Anyways, سوسائٹیوں میں جو ہے وہ گھر لینے کی. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر نبیہ اب مجھے یہ بتائیے, ٹرسٹ ایشوز یا کریڈیبلٹی ایشوز کی بات کرتے ہیں, یا آپ بات کر لیں کہ کوئی ایک ایسی پرسنالٹی یا کوئی بھی ریلیشن ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کا کسی کے ساتھ بھی, یہ جو کریڈیبلٹی ایشوز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہوتے جاتے ہیں, ان کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کو سرٹن کارپوریٹ آرگنائزیشنس میں امپلائیز یہ کہتے ہیں کہ وہ لیٹ آ رہے ہیں یا 10 منٹ لیٹ ہیں اور وہ 20 منٹ لیٹ ہوں, یا وہ کہیں کہ ہم یہاں سے یہ کر دیں گے اور وہ نہیں کر پاتے, تو اس کو آپ کیا کنسیڈر کرتی ہیں اور اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, اور کیا آپ کی جو ایک امیج ہوتی ہے اس میں جو فارمیشن آنی ہوتی ہے وہ ڈیفارم ہو جاتی ہے؟ ہر انسان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور ہر انسان اپنی کریڈیبلٹی کی بیس پہ جانا چاہتا ہے. اگر آپ سچ بولتے ہیں اور حقیقت پسند ہے تو ایکسٹریم سچ بھی آپ کو کبھی کبھی تکلیف دیتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنا سچ ضرور بولیں کہ آپ جہاں موجود ہیں, آپ جس جگہ پر ہیں, آپ کے آفس یا آپ کے گھر کا جتنا راستہ ہے اور آپ جتنے راستے پہ موجود ہیں اور آپ جتنی دیر میں پہنچیں گے, یہ حقیقتاً بتانا چاہیے. اکثر لوگ جو ہے وہ یہ بات چھپا جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بس 10 منٹ کی جو ہے وہ ڈرائیو پہ ہوں, بس میں 10 منٹ میں جو ہے وہ پہنچ رہا ہوں. اب انہیں ہوتا پورا آدھا گھنٹہ ہے, لیکن وہ 10 منٹ کے جو ہے وہ لوگوں کو اطمینان دینے کے لیے 10 منٹ میں جو ہے وہ پہنچ رہا ہوں. آپ اگر 30 منٹ دور ہیں تو 30 منٹ ہی بتائیں, آپ 20 منٹ دور ہیں تو 20 منٹ تو بتائیں. جو لوگ ایسا نہیں کرتے کیا کریڈیبلٹی ہوتا ہے پھر؟ جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, اگلے بندے کو جو ہے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, لوگ آپ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے. کیونکہ اگر آپ نے اپنی کریڈیبلٹی شو کرنی ہے یا آپ نے ٹرسٹ لیول کو مینٹین کرنا ہے تو پھر آپ کو وہی بات بتانی ہوگی جو باقاعدہ طور پر آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر آپ کسی ٹریفک میں ہیں تو آپ باقاعدہ بتائیں میں ٹریفک میں ہوں, گھر سے نہیں نکلے ہیں تو میں ابھی گھر سے نہیں نکلا ہوں, جہاں آپ موجود ہیں وہیں کی بات کریں. یہ عادتیں کوئی کہاں فرق سے نہیں آتی ہیں؟ پڑتا. یہ بتائیں یہ عادتیں کہاں سے یہ آتی ہیں؟ عادتیں ہم خود ڈالتے ہیں. کوئی کسی کو دیکھ کے آپ کے اندر آ جاتی ہیں, یا آپ کسی کو کیا کہتے ہیں اس کو کاپی کر لیتے ہیں یا فالو کر لیتے ہیں, یا آپ پر کسی کا اثر ہو جاتا ہے, یا آپ یہ کس طرح سے کوئی اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سچ پہ مبنی جو اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اکثر اوقات ہم اپنے دماغ سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا دماغ بہت شارپ ہے اور ہم اگر کسی کو بھی چلا دیں گے یا کسی کے ساتھ بھی جھوٹ بول دیں گے تو اس کا جو ہے وہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا اگلا بندہ جو ہے وہ ہم پہ ٹرسٹ لیول اس لیول پہ کرتا ہے کہ اگر اس کا ٹرسٹ لیول بریک بھی ہو گیا تو ہم اسے منا لیں گے. یہ اگلے بندے کے ساتھ محبت کا یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ کا ٹرسٹ لیول بھی ہوتا ہے. اکثر اوقات جھوٹ ان لوگوں سے بھی بولا جا رہا ہوتا ہے جن پہ لوگ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی پہ بہت ٹرسٹ کرتی ہیں, اس کو جو ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک گہرا تعلق ہے, تو وہ اکثر اوقات آپ سے جو ہے وہ کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول سکتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ اگر میں جھوٹ بھی بول دوں گا تو اس نے جانا کہاں ہے, میرے ساتھ ہی رہنا ہے. یا اگر آپ آفس میں باس کے ساتھ, اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ باس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے, وہ بول ہی نہیں سکتے. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم 5 منٹ میں کہہ کے 5 منٹ میں نہ پہنچے تو ہماری جاب جا سکتی ہے, لیکن بیوی سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں, اور تو وہ اس سے 10 کیا منٹ ہوتا جو ہے وہ 2 گھنٹے میں بدل جاتے ہیں. پرسنل ریلیشن شپ پہ کیا نقصانات ہیں؟ اور اگر نقصان تو پروفیشنلی ہوتا چل ہے رہی نا. ہوں کیا دیکھیے ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہم معصوم کو اور اپنے سے مظلوم اور اپنے سے کمتر کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے سے بڑا انسان جو ہے نا, جس کے پاس طاقت ہے, ہم اسے دبا نہیں سکتے, اسی لیے ہم اس کے سامنے سچ بولتے ہیں اور اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. یا جس کا ٹرسٹ لیول ہم پہ بہت ہوتا ہے, اور ہمیں پتا ہوتا ہے ایک چیز, جس انسان کو یہ پتا چل گیا نا کہ یہ شخص میرے بغیر کہیں جا نہیں سکتا فار یا گرانٹیڈ رہ نہیں سکتا, تو ہم اسے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو کہیں جا نہیں سکتا تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اس کی ورتھ ہی نہیں ہے. لیکن
ہوتا کیا ہے. کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. وہی شخص جسے آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں جتنا مرضی جھوٹ بول لوں, اس کو میں جتنا مرضی ٹرسٹ لیول بریک کر لوں, اس نے کہاں جانا ہے, وہی شخص زندگی میں ایک فیصلہ لے لیتا ہے آپ کے بغیر رہنے کا. ایک ہی دفعہ نہیں, اب یہ ایک ہی دفعہ فیصلہ ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ قائم ہو جائے اس فیصلے پر تو پھر وہ پلٹ کے نہیں دیکھتا. اگر وہ اصل ہے, اگر اس کی جو ہے وہ اسے سمجھ ہے کہ بھائی میں نے اب اس شخص پر ٹرسٹ نہیں کرنا, کیونکہ ایک دفعہ ٹرسٹ بریک ہوا, دوسری دفعہ ہوا, تیسری دفعہ ہوا, جتنی دفعہ بھی آپ جو ہے وہ کسی پہ ٹرسٹ کر رہیں گے اور اسی شخص پہ جو بار بار آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, تو پرابلم آپ میں ہے. تو پرابلم آپ میں ہے نا کہ آپ اسے چانس دے رہے ہیں. رائٹ. دھوکہ لوگ ہمیں نہیں دیتے, ہم موقع دیتے ہیں تو لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. بالکل درست. کیونکہ ہم نے ان کو موقع دیا کہ وہ ہمیں دھوکہ دیں. آپ کسی کو امپورٹنس دیں گی تو کوئی آپ کی لائف میں شامل ہوگا, آپ کسی کو امپورٹنس ہی نہیں دیں گی تو آپ کی زندگی سکون میں ہی رہے گی. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دوست کم سے کم, ٹرسٹ لیول کم سے کم. آپ ٹرسٹ ضرور کریں اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر, لیکن اتنا کریں کہ اگر آپ کا ٹرسٹ بریک ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف نہ ہو, آپ ہرٹ نہ ہو. ایموشنز ہرٹ وہاں ہوتی ہیں جہاں ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو وہ آپ کی اپنی بھی ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں سامنے والے سے, اپنے آپ کو آپ خود ایکسپیکٹیشنز ہی پش تو کر رہی ہیں. مرواتی ہیں انسان کو, ایکسپیکٹیشنز ہی تو کوئی جو ہے وہ سرٹن انسان کو ایگزامپل ہے ڈیمیج آپ کے کرتی ہیں. پاس جو آپ نے ٹریٹ کی ہو, یا کوئی پیشنٹ ایسا یا کلائنٹ بہت ایسا سارے آیا لوگ ہو؟ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کوٹ کریں ٹرسٹ, گی. دیکھیں ٹرسٹ لیول جو ہے وہ اس وقت بریک ہونا ایک عام سی بات ہو گئی ہے. ریلیشن شپ میں ٹرسٹ لیول کا بریک ہونا اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم بڑی آسانی سے آئس کریم کھا لیتے ہیں نا, اسی طرح ہم بڑی آسانی سے آج کل دھوکہ کھا رہے ہیں. اور دھوکہ کھانا جو ہے وہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے. آپ جس کو اپنا اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتے ہیں, جس کے ساتھ آپ زیادہ مخلص ہوتے ہیں, وہی آپ کی پیٹھ پہ وار کر جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ چلنے والے, ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والے لوگ ہی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. وہ بندہ جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر بات جانتا ہے, یہی بندہ مروا سکتا ہے آپ کو. اور دوسرا باہر سے آ کے کسی کو پتہ ہی نہیں آپ کہاں ہیں, کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کس جگہ موجود ہیں, لیکن کوئی ایک شخص جسے آپ اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں, وہ شخص ساری رپورٹنگ جو ہے وہ آگے کر رہا ہوتا ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوگا اگر ہم نے کسی ناظرین کو ٹپس دینی ہو کہ وہ اپنے بڑا آپ کو کیسے مشکل ٹھیک کام ہے, رکھے, یا کیا کس بڑا طرح مشکل. سے؟ اچھا, کبھی نہ کبھی وہ پکڑا ضرور جائے گا, ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ آپ کو پکڑا نہ دھوکہ جائے. مل جائے گا تب؟ ظاہری بات ہے, نہیں پکڑا تو تو اس وہ سے جائے پہلے گا. بھی تو کوئی پروٹوکولز ہوتے ہیں نا اچھا, سرٹن اس کہ سے آپ اپنے پہلے آپ جو کو. ہے وہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. وہ شخص آپ سے بھاگے گا, وہ شخص آپ سے نظریں چرائے گا, وہ شخص آپ سے باتیں چھپائے گا, وہ شخص آپ سے اپنا موبائل فون بھی چھپائے گا, چیزیں بھی چھپائے گا. اگر وہ آپ کی خبر کسی اور کو دے رہا ہے, اگر وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہے, تو وہ بہت سارے معاملات کرے گا. لیکن میں اس پر کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ رائے نہیں دے سکتی. آپ کو لوگوں کی چینج ہوتے ہوئے بیہیویئر بتا دیتے ہیں کہ لوگ باڈی تبدیل ہو رہے ہیں. لینگویج اور آپ کی بالکل, آپ کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ آپ تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کتنا رہ گیا ہے. کوئی ایک سرٹن ایگزامپل, اگر آپ نے کوئی کلائنٹ ایسا ڈیل کیا ہو, کوئی بتائیں گی آپ لیونگ ایگزامپل؟ نہیں, فار ایگزامپل تو میں کوئی اس طرح کی چیز یہاں کوٹ کرنا نہیں چاہتی ہوں. بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں. اکثر اوقات جو ہے وہ شادی کے لارے ہوتے ہیں, اکثر اوقات جو ہے وہ کام کا جو ہے وہ لارا دیا جاتا ہے, اکثر اوقات جو ہے وہ کچھ خواتین کو ماڈل, ایکٹریس اور مطلب کسی کو بڑی کوئی بہلانا پرسنالٹی اور بننے کا جو ڈریگ ہے کرنے وہ کی بڑا کوشش. شوق ہوتا ہے, تو اس کو بلا پسلا کے جو ہے وہ ان کو اپنی باتوں میں لے کے انہیں پیار کے جو چکر میں پھنسا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے. محبت کے نام پہ بہت ساری سودے بازی ہے یہاں پر. تو اس میں کیا, جو کسی کو ڈریگ کر رہا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا لارے لگاتا ہے, تو کیا اس کو کوئی مینٹل ایشو ہوتا ہے, یا اس کی عادت ہوتی ہے, یا کیا ہم اس کو کیا اچھا دیکھیں, کنسیڈر کریں؟ ایک جو ہے یہ مختلف قسم کے کمپلیکس ہوتے ہیں, اور اس میں احساس برتری بھی ہے اور احساس کمتری بھی ہے. ٹھیک. ایک انسان جو احساس برتری میں مبتلا ہے, ایک بندہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے اور اپنی آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں, باقی سارے بے خود وقوف پسندی بھی ہیں. کہہ خود سکتے ہیں, پسندی بھی کہہ سکتے نارسسسٹ. ہیں, نارسسزم میں بھی یہ بات آ جاتی ہے, خود پسندی میں آ جاتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دوسرے کو دھوکہ دینا بڑا آسان سمجھتا ہے, اور اسے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اسے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ صحیح کر رہا ہے, ٹھیک. اور وہ دوسرے کے ٹرسٹ لیول کو اگر بریک بھی کر رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ہی نہیں مانے گا. آپ اسے اگر احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ تم یہاں پہ غلط ہو, تو وہ کہے گا نہیں تم غلط ہو. سینس لیس ایٹیٹیوڈ. ہاں, آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایک ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جس پہ آپ خود ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو تو کہا کچھ نہیں, میں نے تو اس سے صرف سوال کیا ہے, تو یہ میرے ہی معاملے میں جو ہے وہ اتنا کیوں ایسے بیہیویئر جو ہے وہ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں نارسسزم میں آتی ہیں. نارسسسٹ بندہ جو ہے وہ اگر آپ کی زندگی میں آ جائے تو وہ زندگی مشکل کر دیتا ہے. کوئی تھیراپیز بھی ہوتی ہے نارسسسٹ لوگوں کے لیے؟ سائیکو کوئی ان تھراپی کی ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں. کیا ہوتی ہے وہ؟ کوئی اس میں کاؤنسلنگ جو بھی ہے ہوتی ہے؟ ہاں, اس میں جو ہے بیہیویئر تھراپیز ہوتی ہیں, اس میں آپ کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں,
ہم سائیکو تھراپی میں جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایک شخص کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کہاں غلط ہو کچھ رہا ہے. لوگ اکثر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اگر میں ایسا اچھا ہوں تو میں اس بدل کو آپ کس طرح تبھی سے سکتے ہیں جب آپ خود بدلنا کوشش. چاہیں. ہاں تو جی اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی عادتیں جن میں ہے، اگر وہ کچھ خود سے اپنے آپ کو امپروو کر سکے، کیونکہ دیر از آلویز اے مارجن ٹو امپروو، تو ایگزیکٹلی. آپ ان کے لیے کیا ان کو کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ خود سے بدلنا چاہتے ہیں ضرور بدلیں. اگر آپ کو کوئی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی کوشش کریں کہ آپ بدلیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کے کسی ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر کی وجہ بھلائی سے کے لیے کچھ پریشان ہو کہہ رہا ہو. اور آپ کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ آپ کو کہہ رائٹ. رہا ہو. اور اگر آپ کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے، آپ کوئی اوپینین لینا چاہتے ہیں، تو ہم کوئی پاگلوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں. ہم فار اوپینین آپ کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسے کرائسز ہیں کہ اگر آپ انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس میں ہیں یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیا لینا ہے، تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. آپ مشورہ کر سکتے ہیں، آپ تھیراپیز لے سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو ہے وہ میرے پاس ایسی تھیراپیز ہیں کہ جس سے انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے اور اسے اپنے صحیح ہونے میں جو ہے وہ یہ مدد فراہم کرتی ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح خود کرے. ٹرو. وہ جہاں غلط ہے اس چیز کا بھی جو ہے وہ پتہ رکھے اور جہاں وہ صحیح ہے اس چیز کا بھی پتہ بائی رکھے. دی اینڈ آف دی ڈے آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ایویلویٹ کریں کہ آپ نے آج کتنے اچھے کام کیے، اور کوئی ایسا کام جو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے یا کوئی ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے غیر مناسب تھا، اس کو اگلے دن مت کرے بلکہ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں. بالکل. اور دس از دی بیسٹ کاؤنسلنگ سیشن جو کہ آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. اس میں کسی تھراپسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اٹس فری آف کاسٹ، جو آپ کے اپنے لیے ہے. موونگ آن، وہم اور توہمات کی جب بات کرتے ہیں ڈاکٹر نبیہہ، جی یہ وہم اور توہمات کیا ہوتے ہیں پلیز بتائیے. آج کا زمانہ بھی ایسا ہے کہ وہم توہمات ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں، سو پلیز. ایک ایسی چیز جس کا آپ کی زندگی میں ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے لیکن آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز ہے. آپ کو وہم پڑ جاتا ہے کسی بھی چیز کا. مینٹل کنیکشن ہے اس کا. ہاں ایگزیکٹلی ظاہر ہے مینٹل کنیکشن ہے اور آپ کی مینٹل تھاٹ ہے، مینٹل اپروچ ہے کہ وہم کا ہو جانا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، شاید کوئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انسان اپنے ذہن کو میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. کنٹرول میں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، آپ کے اپنی تھاٹس کے کنٹرول میں ہی ہوتا ہے. تھاٹس آپ کے اپنی کنٹرول میں آ جاتا ہے. بالکل سوچتے ہیں آپ اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ آپ کی سوچ ہے اس میں جو ہے وہ کنٹرولڈ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہم اور توہمات جو ہے وہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہم اور توہمات میں اکثر اوقات ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. توہمات میں سے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو جی ہمارے کام خراب ہو جائیں گے، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو انسان پر مصیبت آ جاتی ہے. صرف کالے رنگ کی بلی، کوئی بھی اگر ہاں عام وہی بلی نا، ہو. بلی تو وائٹ بھی کاٹ سکتی ہے راستہ، گرے بھی کاٹ سکتی ہے، کوئی اورنج کلر کی بلیاں بھی ہوتی ہیں، لائٹ وائٹ وہ بھی ہوتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. یہ توہمات ہے. اور میں کس کس پہلے قسم نا کی میں ہے؟ آپ کو بتاؤں، کچھ ایگزامپلس دیں گی پلیز. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان پہلے ایک ہی ساتھ تھا. ٹھیک ہے. اس خطۂ ارض میں جو لوگ رہتے تھے وہ ہندوانہ رسم و رواج کے بھی حامل تھے، اور ہندو رسم و رواج میں جو ہے وہی بلی کا کاٹنا، شیشے کا ٹوٹنا اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ بڑے اہمیت رکھتے ہیں. یہ ان کا ایک کلچر ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں. ان کا ہر مذہب کی اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز ہمیں قرآن پاک سے جو ہے وہ نہیں ملتی کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو غلط ہو جاتا ہے، شیشہ ٹوٹ جائے تو اچھا یا غلط ہو جاتا ہے، یا آپ کا جو ہے وہ کوئی یہ چوڑیاں ساری ٹوٹ دنیاوی جائیں. چیزیں. ہاں یہ ساری دنیاوی چیزیں. ہمیں تو کہیں سے جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. یا ایون کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ نظر بد موجود ہے اور ٹھیک. نظر بد کا علاج بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآنی آیت پڑھ کر جو ہے وہ اپنی نظر بد کا علاج جو ہے وہ خود بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور باقاعدہ طور پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی پریشانی میں ہیں تو آپ اللہ کا کلام پڑھ سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ کسی نظر بد کا شکار ہیں تو اپنا صدقہ بھی دیں اور ساتھ میں اپنی نظر بھی اتروائیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ نظر بد کے حوالے سے قرآن پاک سے جو ہے وہ آپ اپنی مدد بھی لیں. تو جب ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو توہمات اور وہم کا جو ہے وہ علاج ہمارے اپنے قرآن پاک میں موجود ہے. یہاں تک بھی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی وڈو ہے، کوئی اگر اس کو کوئی گود بھرائی ہو رہی ہو، وہ کوئی پھل ڈال رہی ہو تو وہ ان سے دور رہتے ہیں. کوئی شگن اب شگن اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ میرے خیال سے پاکستانی کلچر میں بھی ایبزارب ہمارے ہو کلچر چکی کی ہیں، باتیں نہیں ہیں یہ، لیکن میں آ آپ کو چکی بھی سچی ہیں. بات بتاؤں، پاکستانی کلچر میں یہ ایبزارب اگر ہو کسی چکی کا ہیں. شوہر فوت ہو گیا ہے تو وہ Yes. خدا نخواستہ کسی کی شادی میں کسی دلہن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ہے. یہ فضول باتیں ہیں، یہ کوئی یہ چیزیں کہاں سے نہیں آ ہیں. رہی ہے ساری یہ باتیں؟ کہاں سے آ گئی؟ مطلب زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو وہ وڈو ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو خدا نہ خواستہ اس پہ بھی اس کے اثرات پڑ جائیں گے. یہ توہمات ہیں, دیکھیں یہ رسم و رواج ہیں, ہندوانہ رسم و رواج لیکن ہیں. یہ کیسے ختم ہوگی, یہ کیسے کنٹرول یہ ہوگی, ہماری حالانکہ سوچ لوگوں کو سے, معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں, یہ ہماری یا سوچ کس سے طرح ختم سے ہوں گی. یہ کوئی ان کی کوئی روٹس نہیں ہے. نہیں, ان کی کوئی روٹس نہیں ہے, یہ روٹس پہلے کی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہیں. یہ ہماری رسمیں نہیں ہیں, یہ ہندوانہ رسمیں ہیں. اور اگر آپ اس پر جو فوکس آج بھی کیے ہوئے ہیں کہ جی کوئی بندہ, کوئی عورت جو ان کا ہے کوئی وہ کنٹرولنگ شادی فیکٹر شدہ بتائیے. عورت کے بیڈ پہ بھی نہ بیٹھے, اس کے ساتھ بھی نہ بیٹھے, گود بھرائی کی رسم میں جو ہے, اور اگر کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو وہ گود بھرائی کی رسم میں جو ہے وہ پھل نہیں ڈال سکتی اس کی گود میں کہ اس کو تو پہلے ہی بچہ نہیں ہوتا. یہ والے کانسیپٹ یہ کہاں سے آ تو گئے؟ ان کو کیسے ختم کریں گے ڈاکٹر نبیہہ, آپ بتائیں کہ ابھی بھی 2025 کا زمانہ آ چکا ہے, ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہو گیا ہے, اے آئی کی دنیا آ چکی ہے, اب تو روبوٹس کا زمانہ آ گیا ہے, فلائنگ کارس کا زمانہ ہے. یہ چیزیں ابھی بھی چلتی جا رہی ہیں, ان کو کیسے کاپ اپ یا کس طرح سے ان کو دیکھیں نکالا جا جہاں سکتا ہے؟ چلتی جا رہی ہیں وہاں لوگوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہیں. وہ کیسے لوگوں بتائیے؟ کی زندگیاں مشکل اس طرح ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں ایک عورت کو جھیلنی پڑتی ہیں. اگر وہ طلاق یافتہ ہے تو عورت ہی طلاق یافتہ ہے, مرد نے بھی تو طلاق دی ہے, وہ بھی تو طلاق یافتہ ہے. اور اگر جو ہے وہ ایک عورت وڈو ہو چکی ہے, اس کا شوہر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے, تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو جو ہے وہ اللہ نے جس طرح اس کی زندگی جتنی لکھی تھی اس نے اپنی زندگی جی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. جانا تو ہم سب نے ہے, تو پھر یہ ایک عورت ہی کو کلیم کیوں کہ ایک عورت وڈو ہے؟ ایک مرد جو ہے وہ, اس کی بیوی اگر مر جاتی ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ کہ یہ مرد جو ہے وہ اکیلا رہ گیا, اس کی شادی کر کے اس کو تو آسانی پرووائڈ کر دی جاتی ہے, لیکن ایک عورت کو جو ہے وہ بیوہ قرار دے کے جو ہے اس پہ مختلف تہمات اور چیزیں جو ہے وہ تھوپ دی جاتی ہیں کہ اسے شادی شدہ بندے کے ساتھ نہ بٹھاؤ, ایسا نہ ہو اس کا کوئی سایہ اس پہ پڑ جائے. وہ کیسے منحوس ہو گئی؟ بھائی مرنا تو سب نے ہے, آپ نے, میں نے, ہم سب نے. جب جانا ہی اللہ کے پاس ہے تو اس کا شوہر اگر چلا گیا تو وہ منحوس کیسے ہو گئی, یا اس کا کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن نہ ہوا, تو یہ معاملات کیا ہو گئے؟ یہ سب چیزیں رسومات جو ہے نا ہمیں اس سے نکل آنا چاہیے. یہ تہمات ہیں, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے اگر ہم نہیں نکلیں گے نا تو ہم اپنی زندگیاں مشکل کر کوئی لیں گے. علاج ہے, کوئی سولوشن ہے, کوئی ٹپ دینا چاہیں گے؟ وہم بھی تو نہیں کی مد میں آتے ہیں نا, کوئی وہم ہے, ظاہر ہے وہم ہو جائے کہ یہ وہم ہی تو ہے, وہم یہ اور بھی وہم بہت ہی ہے سے ہیں, نا اور بھی کہ بہت سی ہاں ایگزامپلز ہیں. وہم ہی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے, کچھ بھی نہیں سو ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایزی ہو کیا جائیں, لوگوں کو زندگیاں یہ جینے دیں. کوئی کوئی بیوہ ہے, سولوشن؟ کوئی طلاق یافتہ ہے, وہ انسان ہے, وہ سب سے پہلے ایک عورت ہے, ایک مرد ہے, اس کی زندگی جینے کا اسے پراپر حق ہے. وہ جب تک زندہ ہے اسے خوش رہنے دیں. کوئی کسی مرد کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے, بالکل آ تو سکتا ظاہر ہے, ہم تو بالکل, تمام انسانوں ہاں کے لیے بات کریں. بالکل سب کے کوئی لیے. سولوشن یا کسی کو کوئی ایسا آپ کہنا چاہتی ہیں, پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا خود سے ہے ان نوئنگلی, ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی, تو وہ کیا کرے کہ وہ اس چیز سے باہر نکلے یا امپروو کرے اپنے اگر آپ آپ کو؟ خود بھی یہ فیل کر رہے ہیں نا کہ آپ کا بیوہ ہونا یا آپ کا طلاق یافتہ ہونا یہ معاشرے پہ بوجھ ہے, تو آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں. ایسی خواتین جو خدا نہ خواستہ جن کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا جن کے بچہ نہیں ہو رہا ہے یا جن کے اور معاملات ہیں, وہ ایزی ہو کے جو ہے وہ گھومے پھریں, سکون سے اپنی زندگی گزاریں, خوش رہیں. آپ کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اللہ معاف کرے ایسی ایلیگیشن نہیں ہے کہ اللہ نے لگا دی ہے. یہ سب اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. بے شک. اسی لیے کسی عورت پر یہ الزام عائد کر دینا اور اسے الزام کی زد میں لا کے دوسری عورتوں سے دور رکھنا بہت بڑی زیادتی ہے. یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں سے نکلیں اور لوگوں کے لیے کمفرٹ زون پیدا کریں. This is the time. ہاں, لوگوں بہت کے لیے شکریہ. کمفرٹ زون پیدا کریں. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی Thank you. شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنا سوال in the comment section below down. Till then, stay tuned. We will catch up with you guys in the next session. Bye bye.